खुदा उनके जिंदा कलाम में से तिलावत होगी मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 6 बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। खुदा उनके जिंदा कलाम में से तिलावत होगी मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 6 बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। 16वीं आयत से खुदा उनके जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत हो। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम आज जुमेरात की इबादत में शरीक हैं। राह के बुध से यानी कल से हमारे रोजों का आगाज हो चुका है, और अगर ये कहा जाए कि ईद क़यामतुल मसीह या रोजों का जो सीजन है ये मसीही जिंदगी में या मसीही तारीख में सबसे बड़ा इवेंट है, तो ये गलत ना होगा। बेशक लोग सेलिब्रेशन और तैयारियां क्रिसमस पे ज्यादा करते हैं, लेकिन दर हकीकत ईद क़यामतुल मसीह यानी कि ईस्टर जो है वो बड़ी ईद है, क्योंकि उस दिन मेरी खातर आपकी खातर खुदा ने अपनी जान दी, फिर वो जिंदा हुए और मेरी और आपकी निजात का काम मुकम्मल हुआ। लेकिन उससे पहले ये जो 40 दिन का वक्त है जिन्हें हम रोजों के अयाम कहते हैं, ये दर हकीकत अपनी जिंदगियों पर गौर करने का, सोचने का वक्त है। कलाम खुदा में बहुत सारे रोजे की तालीम को हम देखते हैं, बहुत सारी इस मुतल्लक बारे में कि कब कब रोजे रखे गए, कितने वक्त के लिए रखे गए। 40 दिन का रोजा भी हमें मिलता है, मूसा ने 2 दफा रखा। 3 दिन का रोजा मिलता है, 1 रात का रोजा हमें मिलता है, फिर शख्सी, फिर कलीसियाई, फिर कौमी रोजे कलाम खुदा में हमें मिलते हैं। लेकिन दर हकीकत जो खुदा ने रोजों का कहा था वो अहवार की किताब में एक शाम से दूसरी शाम का जो था वो सिर्फ 1 रोजा था, जो कौमी या मजहबी तौर पर यहूदियों को कहा गया था। इसके बाद जब जब कौम बनी इस्राइल ने महसूस किया तो उन्होंने रोजे की मश्क को किया। नैनुआ के लोगों ने कौमी तौर पर जरूरत को महसूस किया कि अब हमें जरूरत है कि हम खुदा उनकी तरफ लौट आए। रोजे का जो लुग़वी माने और मतलब है वो है ठहर जाना, रुक जाना, बाज आ जाना, यानी कि उस रवश से जो रोजाना की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे बाज आ जाना, यू टर्न ले लेना, रुक जाना। नैनवा के लोगों ने जिस वो हरकत और सकनात को कर रहे थे उससे वो ठहर गए। इसी तरह जो हवाला पढ़ा गया है मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 6 बाब उसकी 16वीं से 18वीं तक, यही बात हम यहां पर सीखते हैं। 6 बाब की जो पहली आयत का पहला लफ्ज है वो लिखा है खबरदार। क्या लिखा है? पहली आयत यूं है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना। यहां जो लफ्ज खबरदार है ये होशियार बेदार करने के लिए,
اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہو یا تھوڑا سست ہوا ہو، اسے ہلا کر کہا جا رہا ہو کہ بھائی ذرا قائم ہو جا، ہوشیار ہو جا، خبردار ہو جا، کیونکہ آگے جو ہے اب تھوڑا اور ماحول ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی بھی ہائی وے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف نشانات، مختلف قسم کے اشارے ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ آگے کھائی ہے، آپ کو سپیڈ ایسے رکھنی ہے، کہیں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ آگے اب جو ہے وہ موڑ آ رہا ہے، آگے آبادی ہے، آپ کو سپیڈ سلو کرنی ہے۔ یہ وہ تمام باتیں اس لیے لکھی ہوتی ہیں تاکہ زندگی بچ جائے، حادثے کا شکار نہ ہو۔ وہ سائن بورڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسانی زندگیاں بچ جائیں، جو ہائی وے پر سفر کر رہی ہیں وہ ایسے ہی بلا وجہ ماری نہ جائیں یا نقصان ان کا نہ ہو۔ بالکل یہاں وہی بات ہمیں نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح کے دور میں آتے 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 ہو یوں چکا تھا کہ فقی اور فریسی جو تھے، انہوں نے پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا۔ ہفتے میں 2 دن یہ روزہ رکھتے تھے اور پھر دیگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی طرف سے بہت سارے انہوں نے شریعت کی باتوں کو بنایا ہوا تھا، قوانین کو بنا لیا تھا، روزے کو بنا لیا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا سونف اور زیرے پر بھی انہوں نے جو تھی وہ باتیں گڑھ لی ہوئی تھی۔ اب در حقیقت تو روزہ یہ تھا کہ اس دن ایک شام سے دوسری شام تک کچھ کھانا پینا نہیں تھا، کچھ کرنا نہیں تھا۔ اچھا، روزے میں یہ بھی ہے ایک غلط فہمی جو اکثر ہمارے دوست، میں یوں کہوں گا کہ وہ جانتے ہیں، کیونکہ روزے کا مطلب جب یہ ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا، تو کھانے پینے سے بھی ٹھہر جانا۔ وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں نہیں جی، کوئی کہتا ہے توے سے پکی ہوئی نہیں کھاتے، فروٹ کھا لیتے ہیں فلاں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ روزے کا مطلب ہے نہ کھانا۔ یہ سب کو جب پتا ہے تو پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ اگر آپ روزے میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو پھر روزہ کس چیز کا ہو؟ تو جب آپ روزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کامن سینس ہے کہ آپ نہیں کھا رہے، نہ پی رہے ہیں، تو پھر تو یہ کوئی بھی سوال کرے نیکسٹ تو آپ سے کہیں کہ روزے کا مجھے مطلب بتا دیں کہ معنی اور مفہوم کیا ہے، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ٹھہر جانا، رک جانا، باز آ جانا۔ اس دن کھانے سے بھی لوگ باز آئے ہوتے ہیں، پینے سے بھی باز ہے۔ جب وہ باز آئے ہیں تو یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ پھر فقی اور فریسی کیا کرتے تھے کہ پیر اور جمعرات کی روز لوگوں کو دکھانے کے لیے، پہلے لفظ خبردار کو دیکھیں، یہ جتنا پیسیج ہے پہاڑی باز کا مقدس متی رسول کے انجیل بیان کے 6 باب میں دیکھتے ہیں، اگر اس کی کچھ پیراگراف پہ یہ بات لگا دی جائے، جیسے خبردار اپنے راست بازی کے کام، جس سے ہم راست بازی یہ ظاہر کریں کہ ہم بڑے روحانی ہیں، ہم بڑے روحانی ہیں۔ خبردار، اگر یہی بات ہم اس لفظ کو دوسری آیت پہ لگائیں، خبردار پس جب تو خیرات کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں جی آج انہیں لوگوں نے خیرات کی تھی۔ پھر 5ویں آیت پہ یہی لفظ لگائیں، خبردار جب تم دعا کرو، جب جماعتی دعا ہو، کلیسیائی دعا ہو، مجمع میں دعا ہو تو شاید طول اختیار کر جاتی ہے، تو ریاکاروں کی مانند۔ پھر اسی لفظ کو جب ہم 16ویں آیت پر لگائیں تو یوں ہے، خبردار جب تم روزہ، تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس۔ یہ لفظ جو خبردار ہے یہ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہمیں خبردار ہونا ہے، بیدار ہونا ہے، ہوشیار ہو جانا ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس سے ہماری کی گئی سارے دن کی ریاضت، وہ وقت جو روزے کا گزارا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اس روز جس دن یہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، یروشلم اور اس پورے ایریے میں یہ کاروباری دن تھے۔ یہ دن کیا کون سے تھے؟
کام کے دن تھے. آج بھی آپ دیکھیں پیر سے لے کر جمعے تک کا جو وقت ہے پوری دنیا میں آفیسز کھلتے ہیں, کمپنیاں, فیکٹریز, ہر قسم کا کاروبار ان 5 دنوں میں ہوتا ہے, اور ہفتہ اور اتوار کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی ہے. اس وقت بھی یہ کام کے دن تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ٹاٹ اور راکھ اوڑھتے, اپنے سر پہ ٹاٹ وہ جسم پہ پہنتے, سر پہ وہ لوگ خاک ڈال کے چوک میں بیٹھ جاتے. پھر وہ اس کے ساتھ یہ کرتے کہ اپنے چہروں پر سفیدی مل لیتے تھے. اس سے جب وہ کبھی رونے کی ایکٹنگ کرتے یا کبھی پانی کا بھی لگتا تو اور ان کے چہرے جو تھے وہ کیا ہو جاتے؟ رنگ برنگے ہو جاتے. تو وہ کہتے تھے کہ لوگ جانے کیسی پڑے جی آج خاکسار ہوئے. روزے کا در حقیقت تو وہ مطلب معنی اور مفہوم تو پیدائش کی کتاب کی 3 باب کی 19ویں آیت سے ہی لیتے تھے. 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں پھر لوٹ نہ جائے, اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے, کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. وہ کہتا ہے کہ خاک میں ہم نے لوٹنا ہے. اس آیت کو کر کے تو وہ اس دن وہ پورا ایک ڈرامہ جو تھا وہ کیا کرتے تھے؟ ڈرامہ کرتے تھے. یسوع مسیح نے کہا بلکہ جب تو روزہ رکھے 16ویں آیت, اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا اجر ہوتا یہ تھا کہ وہ روزہ کس کے لیے رکھ رہے تھے کہ ہمیں لوگ روزہ دار جانے, روحانی جانے کہ ہم بڑے روحانی ہیں. تو وہ لوگ دیکھ لیتے تھے جن کو دکھانے کے لیے وہ روزہ رکھ رہے تھے تو وہ اپنا اجر پا چکے. در حقیقت روزے کا تو کوئی مقصد ہونا چاہیے تھا, مقصد تو تھا ہی نہیں. مقصد تو تھا کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں روحانی شخصیت ہوں, تو لہذا وہ آپ اپنا اجر پا چکے ہیں. جس دن روزے کے مقصد کے لیے رکھا جائے گا روزہ, آپ دیکھیں نینوا کے لوگوں نے مقصد کے لیے روزہ رکھا, مقصد پورا ہوا. لوگوں کو دکھانے کے لیے مقصد ہوگا تو پھر لوگوں والا اجر پورا ہوگا. در حقیقت پالوس رسول اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں فلپیوں کے نام خط میں کہ جب ہمیں خاکسار ہونا ہے, روزہ تو ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم خاکسار ہوں, تو اس دن کیسا رویہ ہمارا ہونا ہے روزے کے ایام میں یا اس پورے سیزن میں, روزوں کے پورے سیزن میں. فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط دوسرا باب ہے فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط 2 باب 5ویں ہے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ہمیں کیسا مزاج اس دن رکھنا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا مسیح یسوع کا تھا. اب مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ مسیح یسوع کا مزاج کیسا؟ مقدس متی رسول کا انجیل بیان اس کا 11واں باب 28ویں ہے. 11ویں باب کی 28ویں آیت ہے مقدس متی رسول کے انجیل بیان کی. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا. میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو, کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں, تو تمہاری جانیں آرام. مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم. یسوع مسیح کیا تھے؟ حلیم. اپنے آپ کو خاکسار یا پست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو حلیم کرنا ہے. اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ حلیم کرنا ہے, خالی کرنا ہے. ایسا نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, روحانی ثابت کرنے کے لیے نہیں, بلکہ خداوند کے خاکسار ہونا ہے تو خداوند کے سامنے ہونا ہے. حلیمی کرنی ہے تو لوگوں کے ساتھ کرنی ہے, لیکن کہتا ہے
اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروت ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں۔ جب ہم حلیمی میں آ جاتے ہیں، خدا کی طرح کا مزاج رکھتے ہیں، اس کی طرح کے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری جانیں کیا کرتی ہیں؟ آرام پاتی ہیں۔ جب ہم خداوند کے لیے روزہ رکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ضرور ہے کہ حلیم ہوں، خاکسار ہوں، حلیم ہوں، تاکہ ہماری جانیں آرام پائیں اور خداوند کے حضور سے ہمارے لیے تازگی آئے۔ در حقیقت روزے کا آسان الفاظ میں جو مطلب ہے، جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ناراض خدا کو منانا، ناراض خدا کو منانا۔ خدا نے ارادہ کیا کہ میں نینوا کو تباہ کر دوں، اس سے میں آ گیا نا، ناراض ہو گیا اس قوم سے، قوم نے روزہ رکھا، خدا مان گیا ان کی بات کو۔ خدا حلیمی کو، فروتنی کو پسند کرتا ہے، اور پھر ان کی جانوں نے آرام پایا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی، اگر کسی وجہ سے خدا ہمارے سے ناراض ہے تو ان دنوں میں اس کو منانے کا جو طریقہ ہے وہ حلیمی اور فروتنی اختیار کرنے کا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔